हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र, इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में 5 नमाजों का जिक्र किया है और दूसरा इसमें ताकीदन नमाज फज्र का जिक्र किया। और अगर कोई आदमी जिसको रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा तंगी हो और वो माली तौर पर परेशान और गमगीन रहता हो, तो वो फज्र की नमाज के बाद इस आयत करीमा को अगर पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ की बहारें और अनवारात अता फरमाएगा। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिक्र किया है वो खास तौर पे नमाज का जिक्र, क्योंकि इससे पहली आयत आपने जो तफसीर में सुनी है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन और जो आप अलैहिस्सलाम पर जो है तनकीद करते थे, हिट करते थे, अज़ियत देते थे, तकालीफ देते थे, उनका जिक्र किया पिछली आयत के अंदर। यहाँ अल्लाह ताला ने उन तकालीफ से बचने का सबसे बड़ा जरिया बयान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पैगंबर आप नमाज की तरफ मुतवज्जे हैं। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज की तरफ हुजूर को नहीं बल्कि हुजूर की उम्मत के परेशान हाल लोगों को ताकीद ज़्यादा की है, जो नमाज छोड़ देते हैं परेशानी में, जरा गमगीन होते हैं नमाज छोड़ देते हैं, जरा मुफलिसी होती है अल्लाह से नाराज होकर नमाज छोड़ देते हैं। नमाज तो परेशानियां दूर करने का जरिया है। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर मुझे पता है, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका, मैं जानता हूँ ये लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, आप पर तनकीद करते हैं, तो आपका सीना बंद हो जाता है, तंग हो जाता है, आपको बुरा महसूस होता है। तो आप क्या करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन, आप बस अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की हम्द करें और सजदा करने वालों के साथ सजदा करें। गोया कि नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़े। जमात की नमाज का हुक्म आ गया। जो लोग जमात की नमाज से महरूम रहते हैं, अब यहाँ आपके खिलाफ कोई ना बोले, हो ही नहीं सकता, मेरे खिलाफ कोई ना बोले, हो ही नहीं सकता। जब नबी के खिलाफ बोलने वाले मक्के में, मदीने में और बाद में आज तक हैं, तो उस वक्त भी थे, तो अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर आप इनको जवाब ना दें। आज भी आपके खिलाफ कोई बोले ना तो आप जवाब ना दें, आप ये आयत करीमा पढ़ लें, आप इसको पढ़ें, ये जो आयत है अभी आई। अब इसका जवाब ये है कि आप बंदे को जवाब देंगे तो आप उसकी वैल्यू बना देंगे, आप उसकी वैल्यू ही ना माने। जो तनकीद करने वाला है आप उसे बिल्कुल जो है नजरअंदाज कर दें, उसकी हैसियत ही ना तस्लीम करें कि अपने ज़हन के अंदर कि जो है आप बल्कि ये समझ लें, आसान मानी में मैं आपको बताता हूँ, अपने आप को रसगुल्ला समझ लें, गुलाब जामुन समझ लें, और जो आपको पसंद नहीं करते वो शुगर के मरीज हैं। आप इस तरह अपने ज़हन में सोच लें। अब आप जवाब देने शुरू कर दें, किस किस को जवाब देंगे। इसलिए याद रखें अल्लाह ने अपने नबी से कहा आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, आप क्या करें, अक़ीमिस सलाता, नमाज पढ़ें, इला दुलूक। अब यहाँ नमाज का जो हुक्म हुआ है, लिदुलूक शम्स इला ग़सक़िल लैल, लिदुलूक शम्स, ये दुलूक क्या है? दुलूक इमाम कुर्तुबी, इब्ने कसीर, मुअल्लिम तंज़ील, अल्लामा आलूसी, अब बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने ये कहा दुलूक असल में मिलान आफताब को कहा जाता है। अब आफताब का जो ज़वाल होता है, वैसे तो आफताब के गुरूब को भी कुछ ने कहा, लेकिन यहाँ आफताब सूरज के ज़वाल के वक़्त को दुलूक बोला जाता है। जब ज़वाल का वक्त शुरू होता है तो नमाजों का वक्त जो शुरू होता है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सुबह, अल्लाह सुबह का लफ्ज़ बोल सकते थे,
اللہ نے بہت لدلوک الشمس الی غسق الليل، لدلوک الشمس کیوں کہا؟ زوال سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، زوال ختم ہوتی ہے، سورج زوال پہ ہوتا ہے، زوال ہٹتا ہے، ایک دم نماز ظہر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اوقات ہے نماز کے، وہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ حنفی نماز جو لوگ کہتے ہیں جی اوقات نماز کا، یہ نماز جو ہے وہ کیسے، تو آپ دیکھیے 4 نمازوں کا ذکر کیا لدلوک الشمس میں، لیکن جو سورج کی روشنی کے اندر نمازیں آتی ہیں، ایک نماز جو ہے وہ نماز لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس کے درمیان میں 4 نمازیں آ گئی، زوال سے شروع ہوئی الی غسق اللیل، رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے، غسق اللیل جب رات کی تاریکی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کو امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عشاء کی نماز تب ہوگی جب سرخی بھی ختم ہو جائے گی، رات کی سفیدی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے سرخ ایک نشان آتا ہے، سرخی آتی ہے نہیں آتی، پھر یوں آپ کو آسمان پہ سرخی نظر آتی ہے غروب آفتاب کے بعد، اس کے بعد پھر سفیدی نظر آتی ہے، وہ سفیدی بھی جب چلی جاتی ہے نا پھر تاریک رات شروع ہوتی ہے، اسے غسق اللیل کہا جاتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ غسق اللیل جیسے ہی اندھیرا ہوگا، یعنی جب سرخی اور سفیدی ختم ہو جائے گی، اب سرخی اور سفیدی کے وقت میں تو آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہی سفیدی ختم ہوگی تو ایک دم غسق اللیل شروع ہو جائے گی اور رات کی تاریکی شروع ہو جائے گی اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ لدلوک الشمس سے ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب، غسق اللیل تک عشاء، 4 نمازیں آ گئی، 4 نمازیں آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فجر کی نماز کو الگ بیان کیا۔ اب اس کے اندر بیان کر سکتے تھے، فجر بھی تو رات ہی کی نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غسق اللیل کہہ کر عشاء تک بات پہنچا دی کہ عشاء تم نے اس وقت پڑھنی ہے۔ اب مغرب میں تو کوئی ہے ہی نہیں شام کی بات کہ غروب آفتاب ہوگا، اب عصر اور ظہر میں وہ آپ کو لدلوک الشمس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر میں ہوتا ہے حاضر، تلاوت قرآن فجر میں۔ اب یہاں قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر فجر کے ساتھ بولا کہ فجر، یہاں قرآن سے مراد نماز بھی ہے، کیونکہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور فجر کا ذکر کیا کہ فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب اسی لیے یہ سنت ہے کہ فجر کی نماز میں طویل قرات کی جائے اور باقی نمازوں میں کم قرات کی جائے، اور اب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یعنی لمبا تلاوت ہوتی ہے، لمبی تلاوت ہوتی ہے، تو اس کو الگ، اور فجر کی اہمیت، فجر ایک خاص نماز ہے اور وہ نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ مشہودا، فرشتوں کو حاضر کرتے ہیں۔ دیکھیں اب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے ساتھ ہو جائیں دعاؤں میں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فرشتوں کا قرب مل جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فرشتوں کی جو سپورٹ، تعاون مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں جنات کا تعاون مل جائے، جن ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، جن ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کریں، آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، آپ کو ایسا عمل مجرب وظیفہ دے دیں ہمیں۔ اب لوگ جن کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرشتے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کان مشہودا، فرشتے فجر میں حاضر ہوتے ہیں، اور 1-2 نہیں ہوتے، ہر بندے کے ساتھ 4 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں فجر میں۔ ہر بندے کے ساتھ کتنے؟ 4، 2 جا رہے ہوتے ہیں، 2 آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یا نہیں؟ یہاں پر جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھتے ہیں جو تمہیں ہی پتہ نہیں چلتا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا۔ اچھا ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، اچھائیاں ہو رہی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں، تو لکھ لیتے ہیں۔ اچھا فجر میں ان کی تبدیلی ہوتی ہے، عصر میں بھی ہوتی ہے،
لیکن اللہ نے یہاں فجر کی اہمیت کو بیان کیا کہ فجر میں وہ تم سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنا اعمال نامہ تمہارا لکھا ہوا لے جاتے ہیں. دوسرے آ کے ان سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی ختم ہوئی, ہماری ڈیوٹی شروع ہو گئی. اور آپ اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ سم بکم سوئے ہوئے. اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں یہ تو سویا ہوا ہے. دوسرے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ سوئے ہوئے, اگلے دن وہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ سوئے ہوئے, آنے والا بھی آپ کو سویا ہوا. جو فرشتے جس کو آتے ہوئے بھی سویا ہوا دیکھیں, جاتے ہوئے بھی سویا ہوا دیکھیں, تو اس کا مقدر کبھی جاگ سکتا ہے؟ پھر سوئے ہوئے مقدر. اسی لیے تو روتے ہیں, بدحال ہیں, غریب ہیں, کام نہیں ہو رہے. آپ فرشتوں کو جب ٹرانسفر ہو رہی ہو ان کی تبدیلیاں, تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھو کانا مشہودا. پہلے تو پتہ چل گیا کہ فرشتے ہوتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے ملتزم پہ 70 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازہ بیت اللہ پہ, جو وہاں دعا کرنے والے پہ آمین آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے اس کا کام ہو جاتا ہے, اس کے کام بن جاتا ہے. جہاں فجر کی نماز جو ہے اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت جو دعا کر کے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. تو یہ نماز فجر کو یہاں پہ خاص طور پہ بیان کیا. 5 نمازوں کا ذکر آ گیا کہ یہ 5 نمازیں ہیں, اور یہ امت جماعت کا ذکر پہلے کر دیا. اقیم الصلاۃ, اور یہاں نماز کو قائم کرو, یعنی جماعت سے نماز 5 نمازیں پڑھو. یہ نہیں کہ 3 نمازیں پڑھو, یہ نہیں ہے 2 نمازیں پڑھو, یہ نہیں ہے کہ 1 نماز پڑھو. آج کتنے لوگ ایسے ہیں, کوئی 1 نماز مانتا ہے, کچھ ایسے ہیں جو 3 نمازیں جو ہے پڑھتے ہیں, کچھ 5 پوری کہتے ہیں. جی ہم 5 نمازوں کے اس لیے قائل ہیں کہ یہ آیت 5 نمازوں کو ذکر کرتی ہے وضاحت سے. پھر یہ آیت کریمہ جو پڑھے گا فجر کی نماز کے بعد, اللہ اسے رزق کی وسعت دے گا. جو انسان یہ چاہتا ہے مال کی وسعت ہو, میں جو کاروبار کر رہا ہوں, میری دکان ہے, میری فیکٹری ہے, میرا نوکری ہے, میرا کوئی بھی کام ہے, آج میں کسی آفس میں جانا ہے کام کرنے کے لیے, آج میں نے فلاں جگہ انٹرویو دینا ہے, آج میرا امیگریشن ہے, آج کہیں اپلائی کرنا ہے, سارے معاملات کے لیے آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ جائیں, اور یا گھر بھی آ سکتے ہیں ان کے, یا عورتیں اپنے گھر میں ہی پڑھ لیں. تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 78 ہے, 78 نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل. آیت نمبر 78 جو ہے اس کی آیت کا اتنا حصہ, ان قرآن الفجر کان مشہودا, ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ آپ پڑھیں 41 بار, 41 بار 41 جو ٹائم, اس کو پڑھ کے آپ دعا کریں, اور وہ آپ روز اس کو معمول بنا لیں. آپ جب دعا کریں گے, یہ پڑھیں گے, مشہودہ سے مراد فرشتے ہیں جو حاضر ہیں. میں آپ نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ نے کہا ہے تو ہمارا یقین مضبوط ہے. اب جو دعا کرے گا فجر کے بعد یہ پڑھ کر, اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا میں شمولیت کرا کر اس کے مسئلے کو حل کر دے گا, اور گویا کہ آپ کے ساتھ فرشتوں کی مدد شامل حال ہو گئی. اور فجر کی نماز میں یہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. جس بیماری, پریشانی, آفت کے لیے آپ یہ فجر میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا دے گا, وہ مسئلہ حل کرے گا. اور اس کو آپ 41 بار پڑھیں, روز پڑھیں تو اور اچھا ہے, اور کم سے کم 41 بار, زیادہ جتنی تعداد پڑھیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس کی فیوزات آپ کو عطا فرمائے گا. وہ جو فرشتے آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں گے, اور جو جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں گے. کہ آپ دیکھیے کہ آپ کو کوئی بندہ کہہ دے کہ آپ کا ذکر میں نے فلاں جگہ سنا ہے, تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. جب آپ فرشتوں کے لیے یہ پڑھیں گے کہ کانا مشہودا, تو فرشتوں کا ذکر قرآن میں آ گیا, تو فرشتے خوش ہوں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کا تعاون اور آپ کے ساتھ ان کا خفیف معاملہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.